You are watching your favorite program, Bold and Blunt, with Ali Chima. Stay tuned with us. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना अली चीमा, आपके अपने प्रोग्राम बोल्ड एंड ब्लंट से। आज का प्रोग्राम बोल्ड एंड ब्लंट में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी मुनफरिद शख्सियत जिनकी जिंदगी के मुनफरिद और दिलचस्प पहलू, मारूफ बिजनेसमैन भी हैं, सियासी व समाजी कारकुन भी हैं। एक वक्त था जब सादकाबाद की यूथ ने एक मुतफिका फैसला किया, चौधरियों को, वडेरों को और सरदारों को पीछे करते हुए इस शख्सियत को अपना लीडर बनाया। फिर अचानक वक्त बदला और ये शख्सियत अचानक लीडरशिप से पीछे हटती चली गई। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे उनकी हालात जिंदगी, सियासी खिदमात और समाजी हवाले से उनकी खिदमत। सबसे पहले हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया, हमारे प्रोग्राम की जीनत बने। हमारे साथ मौजूद है चौधरी अजीम इकबाल कंबो, अल मदीना बिजनेस ग्रुप से। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, हम स्टार्ट करेंगे आपके वालिद मोहतरम चौधरी परवेज इकबाल कंबो साहब से। ट्रांसपोर्ट बिजनेस का एक बहुत बड़ा नाम है और कहा जाता है कि वो सादकाबाद में ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बानियों में से है। जो मेरे वालिद चौधरी परवेज कंबोज साहब है, उन्होंने अपने इसको आगे तो बहुत ज्यादा बढ़ाया, मगर जो पायनियर है वो मेरे दादा को चौधरी मोहम्मद इकबाल कंबोज साहब है। इस धरती की जो पहली बस है वो लेके आए थे। उस वक्त सादिकाबाद से गुड्डू के लिए पहले ये सर्विस चलाई गई थी और उस वक्त ये लोगों की सादगी लगा लें या क्या लगा लें, उस वक्त लोग बसों को ये घास फूस खिलाने की कोशिश करते थे कि शायद ये खाएंगे। और उनके अदब का मकाम ये था कि बसों के ऊपर मदीना लिखा होता था, अल मदीना लिखा होता था, लोग जूते उतार के गाड़ियों में सफर करते थे। मतलब ये रियलिटी है, बेशक रियलिटी है, बेशक रियलिटी। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है सादकाबाद में वो हम लोगों ने स्टार्ट किया। कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टर नहीं है जो ये क्लेम करे। वो ट्रांसपोर्ट से हट के कोई ख्वाबों की दुनिया में रहता होगा, वो क्लेम करने वाला होगा। और ट्रांसपोर्ट हजरात में जितने भी हैं वो ये क्लेम बिल्कुल नहीं करते। मतलब हमारे पास ऑथेंटिसिटी है कि हम अगर इसे प्रूव करने पे हैं तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो है सादकाबाद में सबसे पहले अल मदीना ग्रुप ने स्टार्ट किया। बेशक ऐसे ही उस वक्त ये 60s या 70s के दौर की बात है। तो ये बीएमसी गाड़ियां आती होती थी उस वक्त। ये बीएमसी थी जो तो नापैद हैं, एंटीक के दर्जा हासिल है, उनसे हमारे दादाबू ने शुरू किया था। सादकाबाद से गुड्डू बैराज तक जो ये रोड्स बनी है, उस वक्त रोड्स नहीं होती थी, कच्चा होता था। अब जैसे हर शहर में अड्डे होते हैं, उस वक्त अड्डे नहीं होते थे। हर 3 किलोमीटर पे एक बेलदार को रखा होता था, उसके पास एक मशकीज़ा, एक कुल्हाड़ी, एक उसके पास कसी होती थी ताकि रोडों को मेंटेन करता रहे। कच्ची रोडें होती, बहुत पुराने वक्तों की बात कर रहे हैं आप। बेशक डेफिनेट उस टाइम इसी तरह सारा कुछ चल रहा होता था। बेशक ऐसे। और मैं अपनी इस फील्ड में अपने तीसरी नस्ल हूँ। हमारे कोई भी जितने भी इस टाइम सादिकाबाद की है, कोई तीसरी नस्ल ऐसी नहीं है जो तीसरी नस्ल ये क्लेम या जिसके ऊपर ये आए कि वो ट्रांसपोर्ट फील्ड से रिलेटेड है। जो सब जब ये बिजनेस आपकी जनरेशन में कन्वर्ट हुआ तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा। फिर उस वक्त तक मार्केट में बहुत सी नीली, पीली, सब्ज डिफरेंट किस्म की ट्रांसपोर्ट आ चुकी थी। बेशक ऐसे ही जब ये हमारा ट्रांसपोर्ट का काम ऐसा है जो कानून से ज्यादा जोरे बाजू पे हमें चलाना पड़ता है। ये पाकिस्तान की हकीकत यही है, कोई माने या ना माने। जब वालिद साहब के बाद 2011 में मुझे इसको टेक ओवर करना पड़ा तो बहुत ज्यादा मसाइल थे। बवजह एक तो ट्रांसपोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त अहबाब थे और मैं सबसे कम उम्र ट्रांसपोर्टर उस वक्त भी पाकिस्तान में सबसे कम उम्र ट्रांसपोर्ट को रन करने वाला इंसान था। क्योंकि ये जंगल है, इसका हम तशबीह देते हैं समंदर से कि समंदर में ये एक मगरमच्छों का समंदर है। यहाँ हर किसी की होती है कोशिश, कोई थोड़ा सी डाउन हुआ, दूसरा है कि मैं इसको खा जाऊँ, मैं इस पर कब्जा करूँ। हमने बहुत सारे इसके बाद मसाइल फेस किए हैं, कंपटीशन फेस किए हैं। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि इन्हें ख़त्म कर दिया जाए, मगर हम कहते हैं निस्बत मदीना से हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम कहलाते ये हैं कि ये मदीने वाले कंबो है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा ऑनर है। लोग अरबों खरबों देके भी ये नहीं ले सकते। उसके बाद कंपटीशन भी हुए हैं, अल्लाह ने फतह दी है। 3 दफ़ा हमने बहुत कम बैक किया है, तो अल्लाह ने बहुत रहम किया है, करम किया है। हमें बहुत इज्जत अल्लाह ताला ने इस कारोबार से दी है, रिस्पेक्ट दी है, रिजक बहुत दिया है। तो ठीक है, फिर कंपटीशन तो करना ही पड़ते हैं, जुर्रत से काम तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, तो सब वाले साहब की वफात के बाद शौक भी था इस फील्ड में आने का
या बावजह मजबूरी आना पड़ा, या चौधरी अजीम इकबाल कम्बोज कुछ और बनना चाहता था? देखिए, ये हमारा तीसरी नस्ल हूँ मैं इस ट्रांसपोर्ट में। मेरे दादा अबू पायनियर हैं ट्रांसपोर्ट के सादिकाबाद में। तो शौक तो जीन्स में शामिल था ही था, शौक भी था। और ये फिर वाले साहब के बाद मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी हमें इसको टेक ऑफ करना पड़ जाएगा। तो वाला साहब का अचानक फौत हो जाना वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक धचका था। उसके बाद हमें आना पड़ा। शौक भी था, मगर शौक से ये मजबूरी भी थी, और शौक भी, दोनों चीजें इसमें कॉम्बो। ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अलावा चौधरी अजीम इकबाल कम्बोज का अपना एक अलग डिफरेंट सेटअप था। 2014 तक सादकाबाद की यूथ चौधरी अजीम इकबाल कम्बोज की दीवानी थी। सादकाबाद शहर में जहां कहीं पर भी किसी गली मोहल्ले सड़क में आपको रश नजर आता यूथ का, वहां पर आपको एक गाड़ी 062 भी खड़ी नजर आती और उसमें चौधरी साहब मौजूद होते। तो ये इस बात की निशानी होती थी कि यहाँ पर कोई ना कोई मसला जरूर है। इसमें कहां तक सच्चाई है? देखिए, यूथ आज भी हमारे साथ है। अगर किसी को इसमें कोई गलत फहमी है तो ये ऑन एयर बात कर रहा हूँ, वो चैलेंज कर ले, यूथ इकट्ठी करनी है, समझ आ जाएगी सबको। इसमें एक तो था का लफ्ज आपका गलत है। दूसरी बात, शुरू से अच्छा, मैं आपकी बात यहाँ पे कट करूंगा। था मैंने इस वजह से कहा कि 2014 से पहले तक अजीम इकबाल कम्बोज यूथ के साथ था। 2014 के बाद अजीम इकबाल कम्बोज यूथ के साथ नहीं था। मतलब चौधरी साहब नजर ही नहीं आए। जब नजर ही नहीं आए तो हम तो यही कहेंगे कि था। अब इस था को आपने एक्सप्लेन करना है। एक यही मैं बात करने लगा था कि जो आप कहते हैं ना था, ये था नहीं है। आज भी यूथ, मैं यूथ के साथ हूँ, यूथ मेरे साथ है। ये क्योंकि वालिद साहब की वफात के बाद बिजनेस में कुछ मसरूफियात ऐसी बनी कि हर जगह पेरेंट्स उस लेवल पे नहीं हो सकी जिसकी पे होनी चाहिए थी। मगर ये कभी भी नहीं हुआ कि मैंने यूथ को कभी तनहा छोड़ा हो या यूथ ने मुझे तनहा छोड़ दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, लेकिन सादकाबाद के अवाम को लगता है कि जिस तरह यूथ ने, मैं जिस तरह आपके इंट्रो में भी जिक्र कर चुका हूं कि उन्होंने वडेरों को, सरदारों को, चौधरियों को पीछे करते हुए आपके साथ वफा की, तो कहीं पर लगता नहीं है कि आपने बेवफाई की इनके साथ? देखिए, अगर मैंने बेवफाई की होती तो ये रिसेंट जो इलेक्शन हुआ है, इसकी 2 एग्जाम्पल है। उसमें भी हमने, जब कोई भी हम करते हैं किसी भी इलेक्शन में, किसी के साथ भी हमारा अगर इल्हाक होता है तो हम अपनी अलहदा हैसियत में उसका इल्हाक करते हैं कि अल मदीना ग्रुप के नाम से इसको चल रहे हैं, क्योंकि निस्बत मदीना इससे बड़ी तो हमारे लिए निस्बत ही कोई नहीं है। तो सबको पता होता है ये मदीना ग्रुप है। और जब भी हम करते हैं, इस दफा भी आप देख सकते हैं कि जब हमने इल्हाक किया है एनए में या पीपी के हलकों में, तो वहां पे हमारा इंडिविजुअली इकट्ठ हुआ है। वहां पे हजारों लोगों की शिरकत थी, उसमें यूथ भी थी और नई यूथ भी है जो अभी बिल्कुल छोटे चंद सालों के, 5 साल 10 सालों के, वो भी हमारे साथ हैं। और वहां पे वो लोग भी आपको मिलेंगे जिनकी एज 60-70 होगी। यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब वही यूथ आपको अपने लीडर की शक्ल में देख रही थी, तो लोग तो आपको एनए पे देखना चाह रहे थे, आप उसी यूथ के साथ किसी के साथ इल्हाक कर रहे हैं। मतलब लोगों की, यूथ की, देखिए किसी भी पार्टी में, किसी भी, मतलब पॉलिटिकली शायद हमें उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन यूथ का एक बहुत अहम किरदार रहा है। उस अहम किरदार में आपको यूथ की 100% सपोर्ट थी पूरे सादकाबाद की। तो वो यूथ तो आपको एनए में देखना चाह रही थी, आपको लीडरशिप में देखना चाह रही थी। ये आपकी जो इलेक्शन कंटेस्ट करने की तरफ आप जा रहे हैं, हर चीज, हर बंदे की अपना अपना मिजाज होता है। हम कहते हैं कि हम किसी के भी नीचे लग के काम नहीं कर सकते। जैसे आपने पहले सवाल किया कि जहां भी होना, 2014 तक आप कहते हैं जहां गैदरिंग होती थी वहां की आपकी अपेयरेंस होती थी। उसकी रीजन भी यही थी कि हम, एक शेर है मुझे बहुत पसंद है, वो कहते हैं कम हिम्मते ने वो ਜਿਹੜਾ शिकवा करन मुकदरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना फाड़ के पत्थरां दा। सबको पता था कि जो भी जिस तरह भी होगा ये हमें छोड़ेगा नहीं, और ये लेगेसी हमारी अभी तक कायम है। उसमें सबको पता था कि जुर्रत, और क्योंकि आप जब जुर्रत करके काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपको इज्जत देता है और हक पे रह के करते हैं। हमारी हमेशा से यही रहा है, किसी के साथ ज्यादती की नहीं है, अपने साथ या अपने दोस्तों के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं। यूथ के हवाले से मेरे पास आपके लिए काफी सारे सवाल थे, लेकिन आपने शेर में मेरा ख्याल मुझे सारे सवालों का जवाब दे दिए।
تو اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. شہر کی ہر لڑائی, قبضہ گیری, مار کٹائی, ہر چیز کے پیچھے عظیم اقبال کا وہ کا ہاتھ ہوتا تھا. اس بات میں کہاں تک سچائی ہے؟ اگر آپ کسی کمزور کے حق کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اس کو قبضہ مافیا کہتے ہیں, تو بالکل ہم قبضہ مافیا. کوئی ایک بندہ یہ بتائے کہ اس نے اپنی ذات کے لیے کوئی کیا, ایسے نہیں. ہمیشہ ہوتا یہ رہا ہے کوئی بیوہ ہے, بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ کوئی بیوگان ہے, اگر ان کے پلاٹ پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے. آپ بھی پاکستان کے قانون کو جانتے ہیں, پاکستان کے قانون کے لیے حضرت خضر جتنی عمر اور صبر چاہیے اتنا کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو اگر اس کو ہم لے کے دیتے ہیں تو میرے خیال میں تو یہ قبضہ گروپ نہیں ہے. قبضہ وہ ہوتا ہے جو آپ کسی اور کی پراپرٹی ہے, آپ اس کو لیتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب آپ اللہ کی رضا میں کام کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ پھر بہت سارے وسائل ہوتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہے, اس کی ایک ایگزامپل پٹ کرتا ہوں. یہ ہماری لاری اڈے کی, پرانے لاری اڈے کی بیک سائڈ پہ ایک پلاٹ تھا, چھوٹا سا تھا, 5 مرلے کے قریب ہوگا. وہ خاتون تھیں, ان میں سے یہ بہت سارے واقعات میں سے ایک پٹ کروں گا. وہ ادھر آئی ہیں, ان کے بچے چھوٹے تھے. جو محلے دار تھے, اس پلاٹ کی لوکیشن ایسی تھی, اگر وہ پلاٹ نہیں رہتا تو ان کے 3-4 لوگوں کے ایک تو دونوں گلیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور کارنر پلاٹ بن جاتے. انہوں نے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ٹرائی کی کہ اس کے خلاف سٹے لے لیا, حالانکہ اس کے پاس سارے ڈاکومنٹس تھے. اگر وہ سٹے کے چکروں میں رہتی بیچاری وہ تو رل جاتی. اس کو ہم نے حکم کروک لے کے دیا ہے, پنچایت میں بیٹھ کے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جرت دی اور جرت سے کیا ہے کہ بھائی جس نے اگر زیادتی کرنی آگے کر لے, یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. وہ ان کو لے کے دیا اسی پلاٹ میں. کل اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی سنی ہے, ان کو اس میں ٹاور وغیرہ ہو گئے, انہوں نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر دیا, سب کچھ ہو گیا. اگر ایسے کام کرنا لوگوں کی نظر میں غنڈہ گردی ہے, قبضہ مافیا ہے, تو بالکل ہم کرتے ہیں, اس میں دوسری رائے نہیں ہے. اور اس میں اب قبضہ مافیا کے لیے چیختا کون ہے؟ جن لوگوں کے ذاتی مفادات کا ہم نے حل نہیں ہونے دیے, ہم نے بیوہ کا ساتھ دے دیا. اور جو لوگ کہتے تھے کہ اس بیوہ کا پلاٹ اڑ جائے اور یہ کارنر پلاٹ بن جائیں, ان کو یہ قبضہ ہی لگے گا, تو لگنا چاہیے. مطلب کہ چوئی صاحب کے جو جتنے بھی کام تھے, جتنے بھی ایفرٹس تھی, وہ رائٹس پر تھی. بے شک کیا طریقہ کار غلط تھا؟ سب طریقہ کار اس کو میں غلط نہیں کہہ سکتا. پاکستان میں مجبوری ہے, اگر قانون طریقہ کار اس لیے ایسا کرنا پڑتا ہے, اگر قانون بڑی سپیڈ اپ اس کا انصاف دے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ جو جس ابھی بھی دیکھ لیں کہ میکسیمم آپ کے ٹاؤن رجسٹرڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کو رجسٹریاں مل جاتی ہیں. اس کے بعد وہی لوگ, میں سب کا نام سب کو اس میں شامل نہیں کہتا, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹھیک کر رہے ہیں, مگر میکسیمم کا یہ ہے کہ وہی سڑکوں کے بیان وہ بیچ کے جو دیکھتے ہیں کہ کمزور ہے اس پہ قبضہ کر لو. اگر وہ کہیں ایسا کرے گا, ہم تو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے, پہلے بھی تھے اور اب بھی ہوں گے, پر اسٹریٹ فارورڈ ہے, اس میں تو دوسری رائے نہیں. آپ سارا کچھ اچھا کر رہے تھے, لوگوں کے لیے بھلائی کر رہے ہیں, لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے چودھری عظیم اقبال کمبوہ کے نام کی نیگیٹیوٹی کریٹ ہو رہی ہے؟ لیکن نیگیٹیوٹی تب ہوتی ہے جب آپ کا یہ مطمئن نہیں ہوتا. آپ دنیا سب کو چکر دے سکتے ہیں, اس کو نہیں دے سکتے. یہ اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کہاں چکر دی ہے. جب یہ مطمئن اس وقت ہوتا ہے جب وہ مطمئن اس کی رضا کے لیے آپ کرتے ہیں, یہ بھی مطمئن, اس کو بھی سکون آ جاتا ہے. جب آپ اس کی رضا شامل نہ ہو, یہ سکون نہیں آتا. آپ نے جو بات کی کہ اپنی ذات کی نیگیٹیوٹی, اگر میں نے کوئی کام اپنی ذات کی تسکین کے لیے کیا ہوگا تو پھر مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ پہ نیگیٹیوٹی آ رہی ہے نہیں آ رہی. میں نے کون سا دنیا کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کیا؟ میں نے جو بھی کام کیا اپنے رب کی رضا کے لیے کیا, اور یہ سوچ کے کیا ہے کہ اس میں کسی کا نقصان نہ ہو, جو حق پہ ہم اس کے ساتھ ہیں. ہمیشہ اس سے ان لوگوں کو تکلیف ضرور ہوئی ہے جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے, مظلوموں کا حق مارنا چاہتے تھے. ان کے لیے تو ہم ہمیشہ کے لیے تھریٹ رہے اور رہیں گے بھی, کیونکہ ہم مظلوموں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کوئی غریب آدمی ہے تو اس کا مطلب ہے اسے چھین لیں؟ ایسے نہیں ہو. سابقہ بات کی اشرافیہ یا کچھ اعلیٰ طبقوں میں آپ کو رابن ہوڈ بھی کہا جاتا ہے. کیسا لگتا ہے جب لوگ آپ کو اس نام سے پکارتے؟ سر جہاں تک میں جانتا ہوں, رابن ہوڈ وہ کہتے ہیں کہ امیروں سے چھین لیا, غریبوں میں دے دیا. کوئی ایک بندہ ہے جس سے ہم نے چھینا ہو نہیں. ہم اپنی ذات سے, اپنے کاروبار سے, اپنے حلال رزق میں سے لوگوں کے لیے کرتے ہیں. یہ ہمارا شوق ہے, اسے ہمیں تسکین ملتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے کرنا, یہ ہمیں وراثت میں ملی ہے. اس میں اگر کسی کو کوئی فیل ہوتا ہے
ہوتا رہے, ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ مطلب میں نے حلقوں میں مطلب مختلف حلقوں میں یہ باتیں سنی ہیں. مطلب میں نے آج دو بھی سوال آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. ایک تو آپ نے ہمیں ٹائم بہت عرصے بعد دیا ہے, ملے بہت عرصے بعد ہے. جو بھی سوال لکھ کے لائے ہوں وہ لوگوں کے سوالات. بے شک ایسے میں لوگوں کے سوالات ہیں, میں بھی انہی لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. کوئی ایک بندہ بتایا کہ مجھ سے اس نے چوری کر لی, ڈکیتی کر لی, یہ چھین لیا, ایسا کچھ نہیں ملے. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اگر وہ کسی مظلوم سے کرنے کے لیے جائے گا وہاں وہ ہمیں ضرور فرنٹ پہ پائے گا. ساتھ بعد کے مختلف حلقوں میں آپ کو بھائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. چودھری عظیم اقبال کمبوہ سے بھائی تک کا سفر کیسے ہوا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کہ کون سا بھائی ہے, انڈر ورلڈ بھائی ہے یا لوگوں کا مسیحا بھائی ہے؟ دیکھیں بھائی کی ٹرم اگر آپ گنڈا گردی بدماشی میں اس کو یوز کر رہے ہیں تو بدماش دو لفظوں کا مخفف ہے. بد میں نہیں برا, معاش میں نہیں روزی, بری روزی کمانے والا. اگر تو میں نے بری روزی کمائی ہے, کسی سے ڈکیتی کی ہے, چوری کی ہے, وطاخوری کی ہے, پھر تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں دوسرا بھائی وہ سمجھ لیں. اور اگر ہم نے لوگوں کے لیے ان کے مسائل کے لیے فرنٹ پہ آئے ہیں تو وہ حل کروائیں اور اپنی جیب سے لگائیں تو پھر وہ بھائی ہے جو دلوں پہ راج کرتا ہے. یہ والد صاحب ہمارے کہتے ہوتے تھے وہ اچھا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ حکمرانی سروں پہ نہیں ہوتی دلوں پہ ہوتی. تو ہم اسی رول کو فالو کرتے ہیں کہ دلوں پہ حکمرانی ہونی چاہیے. آج بھی اب دیکھ لیں کہ کوئی بھی معاملہ اگر ہوتا ہے, سب لوگ اس دور میں ٹائم کم ہے لوگوں کے پاس, کوئی معاملہ مسائل ہوگا ہم وہاں ہوں گے, ہمارے جو پرانے دوست ہیں نئے وہاں آپ کو ملیں گے. تو یہ پیار کی نشانی ہوتی ہے, زبردستی نہیں ہوتی. جس طرح بھائی کا ایمیل کریٹ ہوا تھا تو میں تو اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کون سا بھائی تھا, تو ذرا ویورز کو بھی پتا چل جائے. کیونکہ کچھ دیکھیں چوہی صاحب, آج اس پوڈ کاسٹ کا مطلب آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ نیگیٹیوٹی جو تھی لوگوں کے مائنڈ میں اس کو ہم کلیئر بھی کر سکیں, تاکہ جو چودھری عظیم اقبال کمبوہ کا اصل چہرہ ہے وہ چہرہ بھی لوگوں کو دکھا سکیں. تو اس حوالے سے میں نے مطلب کچھ سوالات ایسے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جاننا ضروری سمجھا تاکہ لوگوں کو اس چیز کا علم ہو. میں یہی بتا رہا ہوں کہ بڑے بھائی کے حساب سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹوں کے لیے انہوں نے تحفظ کرنا ہے. اگر دوسرے بھائی کی نسبت لگاتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی منشیات, کوئی 2 نمبری, کسی میں ہمارا آپ کو نام نظر نہیں آئے گی. اور کوئی بندہ ہمارا, یہ ہم ہی تھے جنہوں نے اس وقت روڈ کے اوپر اپنے بچوں جن میں کوئی فالٹ ہوتا تو سب کے سامنے, یہ ہمارا بڑا مشہور پل ہے کیفے جاول پل, وہاں پہ ان پہ وکٹیں بھی توڑی ہیں اپنے بھائیوں چھوٹوں پہ, اپنے بھائیوں سے مراد اپنی ٹیم کے, کہ بھائی یہ غلط کام نہیں کرے. میں سوال کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ جڑے چند لوگ ایسے ہیں جو جس چیز کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں لیکن وہ اس چیز میں بڑی بری طرح انوالو ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کے ہم حامی ہوتے تو وہی دوست, وہی چھوٹے بھائی, دیکھیں بری عادتیں آ جائیں ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے, انہیں چھوڑ نہیں دیا جاتا. اگر ہم نے اس کی پراپر جس لیول تک ہم جا سکتے تھے نہیں گئے تو بتائیں. آج بھی جو بھی ہمارے ٹیم ممبر ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, وہ کوئی بھی اگر آؤٹ آف سینسز ہوگا اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ میرے فیس ہی کر جائے. اگر میں ان کو اس چیز میں سپورٹ کر رہا ہوتا تو وہ آؤٹ آف سینسز حالت میں میرے ساتھ آ کے بیٹھتے. دیکھیں بات سوال کرنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے مائنڈ میں تو یہی ہے کہ یار ان لوگوں کی بیک اینڈ پہ عظیم اقبال کمبوہ ہے, بھائی ان کی سپورٹ کرتا ہے اور یہ لوگ کھلے عام سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میرا مطلب میں نے سوال پوچھا ہے کہ یار آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, یا مطلب آپ کا اچھا آپ نے جواب دیا ہے, چلے میسیج لوگوں تک چلا جائے گا. میں نے یہی آپ کو بتایا کہ اگر ہمارے اس میں سب سے اگر میں سپورٹڈ ہوتا تو یہ کام کبھی نہ ہوتے. جو ہمارے دور میں ہر بچہ منشیات کا عادی ہوتا, ہر بچے کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا, میں اس کو کبھی بھی پرموٹ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں اب جو بانٹو گے وہ واپس آ جائے گا. بالکل اچھائی بانٹو گے اچھائی آ جائے گی, برائی بانٹو گے برائی آ جائے گی. اگر میں ان کو ڈیفینڈ کرتا ہوتا, ان کو پش اپ کرتا اس کام کے لیے کہ آپ کرو, تو روڈ یہ سب سے مشہور ہمارا علاقے کا چوک ہے, یہ پل ہے کیفے جاول پل, اور دن کی روشنی میں وہیں پہ جو بچے پٹری سے اترے تھے ان کے اوپر میں نے اپنے ہاتھوں سے سٹکیں نہیں توڑی. کیوں توڑی؟ کوئی اور کیوں بھائی, یہ کیوں غلط کام کریں جس کو ہم پرموٹ کرنا ہی نہیں چاہتا. نہیں, آج بھی جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی 1% ایسا بتائے, مجھے تو خود سگریٹ سے بھی الرجی ہے. میرا اوپن چیلنج ہے
کوئی ایک بندہ ایک دن کے لیے بھی ثابت کر دے پروف کے ساتھ کسی بھی یہ منشیات کی، چاہے وہ سگریٹ ہے، چاہے ڈرنک ہے، چاہے اینی ون کوئی نشہ ہے، ثابت کر دے کہ ایک منٹ کے لیے بھی میرے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہے کہ میں نے کیا ہے، تو جو کہیں گے وہ جرمانہ دوں گا. اور جو ہماری ٹیم کے لڑکے بہکے ہیں ان کو سب سے زیادہ ان کو مار پیٹ کس نے کی راہ راست پہ لانے کے لیے. اگر میں نے کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، اگر میں نے نہیں کی تو اس کا مطلب میں نے کیا ہے. تو یہ تو سب کے سامنے ہے. مطلب آپ ہر چیز سے ڈینائی کر رہے ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ جتنے بھی یوتھ میں یا آپ کے جتنے بھی کلوز لوگ تھے ان کے جتنے بھی نیگیٹیوٹی پوائنٹس تھے وہ لوگوں کی خود کریٹ کرتا تھی، ان میں آپ کی سپورٹ نہیں تھی. بے شک ایسا ہے، خود کریٹ کرتا بھی تھی، اور اس کو ہم نے جتنا ممکن اس کو کرش کرنا کی ہمارے پاس تھی، ہم نے کی بھی. ہم نے کوشش پہلے بھی کی، ابھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک ہی سلوگن ہے کہ ہمیں گراؤنڈ جو ہم سے وہ آباد کرنے چاہیے. ہمیں گراؤنڈ آباد نہیں کریں گے، ہاسپٹل آباد ہو جائیں گے، یہ منشیات والے آپ کو لے جائیں گے. چوہے صاحب، آپ کا دعویٰ ہے کہ اگر آپ یوتھ کو متحد نہ کرتے تو صادق آباد کی یوتھ یا تو نشے میں مبتلا ہوتی یا ہتھیاروں کے غلط استعمال کی دوڑ میں شامل ہوتی. کیا یہ دعویٰ ٹھیک ہے؟ میں بالکل اس بات پہ ایگری ہوں. میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی ہدایت پہ نہ رکھتا یا ہماری یہ ایفرٹ شامل نہ ہوتی تو آج صادق آباد کا میکسیمم لوگ جو ان سے وہ نشے کی لت میں ہوتے ہیں یا ہتھیاروں کے مس یوز پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوتا، کیونکہ یہ ہمارا علاقہ انتہائی حساس پوائنٹ پہ ہے. یہاں پہ ایک سائڈ پہ انڈیا ہے، ایک سائڈ پہ سندھ کا بارڈر ہے، ایک سائڈ پہ بلوچستان ہے، دوسری سائڈ پہ دریا کے بعد راجن پور کا علاقہ ہے. یہ بہت حساس علاقہ ہے، اور یہاں پہ انٹرنیشنلی جو لوگوں کے پروپیگنڈے ہیں ان کے ایجنٹس بھی موجود ہیں. ان کی بہت زیادہ کوشش تھی کہ یہ ملک کے اندر انارکی پیدا کی جائے. اور ہمارے ملک کی آپ جو میپ دیکھیں گے، اور میپ پہ یہ کمر کا درجہ رکھتی ہے جہاں سے اس کی چوڑائی سب سے کم ہے، اور پہلا صادق آباد ہی ہے. تو ہتھیار رکھنے میں اور مس یوز کرنے میں ڈفرینس ہے. ہم نے ہمیشہ چاہا کہ مس یوز نہ ہو. ہتھیار میں بھی رکھتا ہوں، مجھے شوق ہے رکھنے کا، مگر میں کہتا ہوں وہ ہتھیار رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے. ہتھیار رکھنا مزہ نہیں ہے، ہتھیار لائسنس کے ساتھ رکھنا مزہ ہے. کیونکہ آپ قانون کو، آپ اپنے اداروں کو یا اپنی اسٹیٹ کو اس کو لے کے چلیں گے تب بھی ہے. کیونکہ ہمارا ملک ہے تو سب کچھ ہے، ہمارا ملک نہیں رہے گا ہماری کیا پہچان. تو یہ سب جہاں پر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہاں پر ایک دوسرا اینگل بھی ہے کہ میرے سننے میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کی مائیں کہتی ہیں کہ چودھری عظیم اقبال کمبو نے ہمارے بچے خراب کر دیے، ہماری یوز خراب کر دی. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ شامل تھے آج ان میں سے کوئی ایسا دکھا دیں کہ وہ آج کدھر ہیں. سب اپنے اپنے کاروباروں میں. جو بھی دوست ہیں ان کو ہمیشہ سے یہی رہا کہ بھائی حلال رزق کا ایک ہی اصول ہے، حلال ہونا چاہیے. دوسرا کوئی اصول نہیں ہے ہماری نظر میں. اور اگر وہ بے راہ روی پہ تھے تو دکھائیں کتنے. اگر چیدہ کوئی مثالیں ہوں گی تو 100% تو صرف رب کی مثال ہو سکتی. بات ہوتی ہے میکسیمم لوگ ادھر ہیں، اپنے اپنے کنبے پال رہے ہیں، اپنے اپنی جگہ پہ ایک اچھا وہ انسان کی حیثیت سے چل بھی رہے ہیں اور کاروبار بھی کر رہے ہیں، کچھ جابس کر رہے ہیں. اگر ہم نے ان کو بے راہ روی پہ لگایا ہوتا تو وہ اس کیپیسٹی میں نہ ہو. اور ویسے بھی ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ سے جو ہے ان ماؤں کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ عظیم اقبال کمبو کیا ہے اور لوگ اسے کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. چوہے صاحب، آپ نے خود بھی کبھی کسی بدماش کو اپنے ہاتھوں سے لتر پودا کیا ہے؟ ویسے اس سے ہٹ کے ٹرانسپورٹ فیلڈ میں تو مطلب یہ کامن سی چیزیں ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے بھائی سے پوچھ رہا ہوں میں، عظیم اقبال کمبو سے رہنے دیتے ہیں، چلے بھائی سے پوچھتے ہیں یہی سوال. ایک تو آپ بار بار جو بھائی اگر لوگ اس کو نیگیٹیوٹی میں لیتے ہیں تو میں پہلے بھی اس کو کلیئر کر چکا ہوں. میں سمجھتا ہوں وہ بھائی جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس نے اپنے گھر کو مینج کر کے چلنا ہے، ان کے مسائل کو فیس کرنا ہے. تو صاحب اس بات سے تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، ایک نیگیٹو امیج تو چودھری عظیم اقبال کمبو کا کریٹ تھا صادق آباد شہر میں جو تھا. وہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہمارے پوڈ کاسٹ میں کافی کلیئر ہو بھی گئی ہیں، باقی جو ہے وہ بھی کلیئر ہو جائیں گی. لیکن میرا سوال وہی ہے، پھر اسی طرف ہی آؤں گا
कि अपने हाथों से कभी इसको लेकर बोला जी? मैं नहीं हूँ कि जो कहूँ दूसरी माओं के बेटे तो करें, तो मैं भी बहुत पीछे हूँ। ये जब ऐसे मामला बनते हैं तो बहुत, ये तो गिनती से बाहर है। मतलब इतने लातदाद कर चुके हैं क्या? ये देखो वो काम होना ही नहीं कुछ चाहिए जो चीजें- आप, कुछ चीजें तो हमें क्लियर हुई जो हम जानना चाह रहे थे, कुछ तो निकला अंदर से। बाकी बड़ा सेफ जो आप दे रहे हैं आप हर बात का। सेफ नहीं, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। तो ये सब हाल ही में एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ, मलिक वासिफ उर्फ वासु जिसका मर्डर हुआ। बड़ा दर्दनाक किस्म का वाकया था। अरसे दराज से आपका दोस्त था, दरीना साथी था आपका। उसके मर्डर पर उसे इंसाफ दिलाएंगे या सियासत करेंगे? सियासत हमें करनी नहीं आती। पहले भी आपने इस मुतालिक पूछा था, मैंने हम सियासत में, मैं समझता हूँ मैं अनफिट हूँ, क्योंकि मुझे झूठी तसल्लियाँ देनी नहीं आती। मैं कहता हूँ जो भी है स्टेट या है या नहीं है, ताल्लुक दो ही तरह का होता है। ये नहीं होता कि ताल्लुक भी है अगर मगर, ये नहीं होता। तो अल्लाह खैर करेगा, सबके सामने ही है। जो अभी तक किया है वो भी सबके सामने है, तो उसकी पैरवी किस हद तक कर रहे हैं सबको पता है। तो ये नहीं होता अगर वो गुजर गया है तो हमारा उसके साथ ताल्लुक खत्म हो गया, ऐसे नहीं है। ताल्लुक नस्लों में चलेगा इंशाल्लाह। जो जिस हद तक हम उसको इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश कर सकेंगे हम जरूर करेंगे। और इंतजामिया की भी मेहरबानी है, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की है, बहुत अच्छे अमल किए हैं। बड़े पोटेंशियल ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इसमें किरदार अदा किया। तो ये नहीं होगा कि हम इसको रास्ते में छोड़ देंगे या उसके बच्चों को छोड़ देंगे, ये नहीं होगा। तो हमारी ये शुरू से आदत है, लेगेसी है कि हमने जो भी साथी हैं फिर हमारा ताल्लुक नस्लों में चलता है। ऐसे नहीं है कि एक आध दिन नहीं। ऐसे मतलब मलिक वासिफ खुद भी एक बड़ा बाइखलाक बच्चा था और उसके मतलब बहुत सारे अपने रिलेशंस भी हैं। तो आया वो लोग इस चीज से मुत्तफिक हों या इत्मीनान में रहें कि चौधरी अजीम साहब इस इतने बड़े साने के जिम्मेदार लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचे? ये उनका ट्रस्ट लगा लें, जो लगा लें। अगर उनको हम पे ट्रस्ट ना होता, उसके मुद्दई हम ना होता। तो सब सियासी वाबस्तगियां और हमदर्दियां किसके साथ? देखिए, अगर सियासी वाबस्तगी आप कहते हैं तो सियासी वाबस्तगी और हमदर्दी हमारी तहरीक जवाना पाकिस्तान बीजेपी से है। हमारे चेयरमैन अब्दुल्ला मीरपुर साहब है, उनके साथ है। लोकली लेवल पर? लोकली लेवल पे हमें जो पिछले आज तक हम चलते आए हैं, सादिकाबाद में पीपीएल के में चौधरी शफीक साहब के साथ चलते हैं, और एनए में हमने इज्जत फाजल खान लगारी साहब का साथ दिया। लोकली लेवल पर जिस तरह आपने जिक्र किया कि आप चौधरी साहबान के साथ थे, लेकिन पब्लिक सर्वे के मुताबिक जो एक रिपोर्ट है उसमें लोगों का कहना है कि चौधरी साहबान ने पिछले काफी अर्से से सादिकाबाद के लिए कुछ किया है, लेकिन आप फिर भी सबसे ज्यादा करीब। पाकिस्तान का जो सियासत का सिनेरियो वो सबके सामने है। पिछले सेशन में 18 के बाद हुकूमत चौधरी साहबान की अटैचमेंट नून में, नून के साथ है, तो वो हुकूमत में ही नहीं थे। अगर जीतते भी तो हुकूमत में नहीं है, तो ज्यादातर यही हालात होते हैं कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं था। इस दफा वो विन नहीं कर सके, मगर फिर भी हुकूमत में तो काम कुछ ना कुछ तो वो कर रहे हैं। अगर वो प्रॉपर इसको ना कर सके तो लाजमी सी बात है अवाम दोबारा रिफ्यूज कर देगी। ये तो उनको पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और हम लाजमी बात है जो शहर के लिए जितना ही काम करेगा हम तो उसकी के साथ। चौधरी साहब, समाजी खिदमात के हवाले से कोरोना के दिनों में आप यकायक मंजर आम पर आए और छा गए। आपकी सस्ती सब्जी स्कीम और सस्ता तंदूर पलीसी को हर मकतबा फिक्र और आम आवाम ने खासी पजीराई बख्शी। ये आइडिया कैसे आया? ये सोशल नेटवर्किंग का काम हमारा कोई पहली दफा नहीं था, ये तो हमारा शुरू से वालिदैन की तरफ से ही चलता आ रहा है। हमारा पहले एक छोटा अपने मिनी हॉस्पिटल बनाया था जिसको फ्री डिस्पेंसरी, जिसमें MBBS डॉक्टर बैठते थे और पर्ची उसकी 10 रुपए थी। उसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह भी होता था, सब कुछ चल रहा था। और वहाँ पे उसको मैं कहता हूँ हैंडसम कंपटीशन, उसको इसलिए करना। वहाँ एक और दोस्त आए, उन्होंने कहा ये हम करना चाहते हैं, हमने कहा आप करना, कोई अर्थ नहीं। और इसी तरह ये कोरोना का जो आप कह रहे हैं कैसे दिमाग में आया, पहले हम भी जिस तरह सब चल रहे थे पैकेट बनाए और सबको दे रहे थे, वो एक वीडियो मंजरे आम पे आई जो नजरों से गुजरी। एक बंदा है, उसको जैसे आपने भी मुझे पैकेट दे दिया राशन का, उन्होंने भी दे दिया, उन्होंने भी राशन का पैकेट दे दिया। 3-4 आए, उनमें से एक आध मैंने रखा, 2 बेच दिए, तो वो वापिस जो मुनाफाखोर थे उनके पास चला गया, असल बंदे तक हक ना पहुंचा। इस चीजों का मिसयूज होना शुरू हो गया। तो रात
2 بجے مجھے آج بھی یاد ہے، میں اپنے ٹیرس پہ گھوم رہا تھا اور اللہ سے کہہ رہا کہ یا اللہ کوئی ایسا حل بتا کہ اس کا ہم کر سکیں، کیونکہ میں یقین رکھتا ہوں اس ابابیل پہ جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ چونچ میں 2 قطرے پانی لیا تو جناب ابراہیم جب الاؤ میں پھینکا گیا تو وہ پھینک رہا تھا، تو کسی نے پوچھا یہ نہ کرو، اس سے کون سا آگ بجھے گی؟ تو اس کا جواب شاید اسی کو میں نے یہ فالو کیا ہے کہ ہم اپنا حق ادا کرتے جائیں، بجھانا نہ بجھانا یہ رب کا کام ہے۔ تو اسی سے ہمیں ذہن میں آیا کہ اس ساری جو بھی چل رہا ہے پیکٹ وغیرہ راشن کے دے رہے ہیں، اس میں مس یوز ہو رہا ہے، اس کی ریزن ہے ری سیل۔ بالکل اسی طرح ری سیل ہوگی تو یہ کام خراب ہوگا۔ وہاں سے ذہن میں آیا کچھ ایسا کام کیا جائے، کیونکہ ہم نے کوئی بھی اگر کام کیا نا، ہم نے کسی پہ آسان نہیں، ہم نے سیدھی اپنے رب کے ساتھ تجارت کی، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ کا جو آئیڈیا تھا سستی سبزی والا وہ بڑا کلک ہوا، اور وہ یہاں سے صادق آباد میں سب سے پہلے آئی تھنک سٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد وہ آل اوور پاکستان میں میرا خیال ہے وہ آئیڈیا جو ہے وہ سرکولیٹ کیا۔ بے شک ایسے ہی، یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جب سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے دماغ میں آئیڈیا دیا کہ یہ سبزی یہ ریسیل نہیں ہوگی، صبح سبزی منڈی میں گیا ہوں اور یہ سوچ کے گیا ہوں کہ وہاں کوئی مجھے پہچانے گا، کسی کو میں پہچانوں گا، کیونکہ ٹرانسپورٹ اور سبزی کی فیلڈ ملتی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، کبھی سبزی خریدنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، مجھے ریٹ کا اندازہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہاں پہ گیا یہ سوچ کے خریداری کریں گے تو کام چلے گا۔ ہم نے وہاں سے جا کے جتنی سمجھ آئی پہلے دن ہم نے خرید کے ہم لے آئے۔ مہاجر کالونی یہاں پہ میری پیدائش بھی ہوئی، بچپن بھی گزرا، اور سب سے زیادہ گنجان آبادی بھی وہاں ہے اور متاثر بھی لوگ جس لیول میں تھے وہاں تھے، تو ہم نے سٹارٹنگ وہاں سے کی۔ تو وہاں پہ سٹال لگایا کہ چلیں جتنا ہم کر سکتے ہیں، اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اپنے رب کے ساتھ تجارت کی تو وہ کریں۔ اس میں 2 چیزیں تھیں، ایک تو مس یوز نہیں ہو رہا تھا، دوسرا ہماری حکومت عوام کو کیٹیگری بناتی ہے فنانشلی طور پہ 3: ایلیٹ کلاس، میڈیم اور لوور۔ میری نظر میں کیٹیگری ہی ہماری 5 ہے۔ ایک ایلیٹ کلاس جسے ہم جہاز مارکا کہتے ہیں، جنہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ٹماٹر یہ اندر کلو میں آتے ہیں یا وہ درجن میں آتے ہیں، عام آدمی کی تکلیف کا احساس۔ دوسری نمبر پہ آتے ہیں وہ لوگ جسے میں کہتا ہوں اپر میڈیم لوگ، جن کا گزارا آج کل کے حساب سے 15-20 لاکھ منتھلی وہ ارن کر رہے ہیں، یا کرونا کے دنوں میں ان کا 2-3 لاکھ روپیہ جو منتھلی ارن کر رہے تھے وہ اپر میڈیم میں آتے، وہ اپنی سروائیونگ کر رہے تھے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے لوور میڈیم، جسے وائٹ کالر کہتے ہیں، جو آج کل 1.5 لاکھ روپے ارن کر رہے ہیں، یا کرونا کے دنوں میں جو 25-30 ہزار لے رہے تھے، کیونکہ پیسے کی ویلیو سے اتنا سا وہی ہوگی، تو وہ وائٹ کالر لوگ تھے۔ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں ڈیلی ویجز والے، یہ ریڑی والے، رکشے والے، تالا دیہڑی کرنے والے۔ 5ویں نمبر پہ آتے تھے لوور کیٹیگری، جس کو کہتے ہیں غریب عوام، نہیں جس کو کہتے ہیں یہ جس طرح ان کا اپنا گھر بھی نہیں ہے، کبھی وہ ایک جگہ بیٹھے کبھی دوسری جگہ بیٹھے، جس کو کہتے ہیں لوور کیٹیگری۔ تو ہر بندہ اپنی ٹائم یہ سوچتا تھا کہ وہ لوور کیٹیگری کو بھی دے رہا تھا، اس کی نظروں میں تھا، اور ڈیلی ویجز والے کو بھی وہ دے رہا تھا، اور ایلیٹ کلاس کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اپر میڈیم کا بھی گزارا فٹ ہو رہا تھا، اپنے تک مر رہا تھا وائٹ کالر، میری نظر، کیونکہ وہ وائٹ کالر غیرت مند طبقہ ہے، وہ سب سے زیادہ غیرت مند اور سب سے زیادہ متاثر ہوا، تو وہ چاہتا تھا کہ نہ وہ اس کو کوئی پوچھتا تھا، اگر کوئی پوچھتا بھی تھا تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی میں لوں، تو اس لیے یہ سوچا تھا کہ ہم 10 روپے کلو رکھیں گے تاکہ عوام سیل میں ہوں، آپ کو سب جاتے ہیں کہ سیل لگیے جائیں گے۔ سنا اشرافیہ نے آپ کو نیکی کا بڑا عجیب سیلا دیا، آپ پر FIR کٹی کہ آپ سستی سبزی بیچ کر ناجائز منافع خوری کا راستہ روک رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ سوچنا چاہیے کہ کورونا کے دور میں کس کی حکومت تھی، کس کو تکلیف تھی، اس میں باقی لوگ بھی شامل ہو گئے، میں یہ نہیں کہتا کون تھا، یہ اسپیسیفک نہیں کرتا، مگر سب سے زیادہ تو جن کی چلتی تھی انہوں نے چلائی نا۔ ہمیں بہت ساری ایسی وہ معاملے بھی آیا، اب یہ کام چھوڑ دیں، یہ کریں وہ کریں، ایسے تو نہیں ہوگا۔ تو یہ کیونکہ ہم نے اپنی شہرت کے لیے اگر کیا ہوتا تو یہ 2 دن بعد ہمیں پولیس آئی، اٹھا کے لے گئی، سب کچھ ہوا،
تو اس وقت کے ڈی ایس پی صاحب تھے, ان کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوئی اسی سلسلے میں. انہوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ یہ چھوڑ دیں, آپ کب تک کر لیں گے. لیکن ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ آپ بالکل چھوڑ دیں, ان کی تھی کب تک کر لیں گے. ادھر بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں پولیٹیکل فگر ہوتا یا ایز اے سیاست سوچتا تو میں آج آتا, آپ کے لیے مٹھائی لاتا, ہار لاتا, آپ کو پہناتا کہ 2 دن میرا شو بہت اچھا چلا, بہت کام چلا, اور آپ نے میری جان چھڑوا دی. اور باہر جا کے آپ کو گالیاں دیتا, کہتا یار یہ مجھے کام نہیں کرنے دیتے. تو مہربانی کریں, میں ایسا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا جی آپ کیسا چاہتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ہمیں دوبارہ روکیں گے تو معذرت کے ساتھ مجھے عوام میں بیٹھا پھر یہ کہنا پڑے گا بھی ان کو سمجھائیں. پھر عوام جانے اور آپ جانے, کیونکہ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ عوام روٹی کی ڈکیتیوں کے لیے مجبور. کوئی بھی بندہ, بڑے سخت حالات, مطلب کوئی لوگوں نے بہت مشکل سے سروائیو کیا ان دنوں میں. کوئی بھی بندہ اپنے سامنے اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپتا نہیں دیکھ سکتا. وہ اس کے بعد یا تو وہ ڈکیتی کرے گا یا مرے گا یا مارے گا. یہ میری اوپینین ہے, اس وقت بھی تھی, آج بھی تھی. ہم نے تو اسی لیے یہ 10 روپے کلو والا اسٹال کیا, جو ہمیں اس وقت بھی 300-350 روپے کے جی تھی. 10 روپے کے جی ہم نے لی. اس کے بعد ہم نے رکھا کہ مسالہ فری. اس کی ریزن یہ تھی کہ بھائی ایک جو ہم وینٹیلیٹر پہ عوام کو نہ لے کے جائیں, ان کی غیرت ختم نہ کریں. اگر فری رکھتے تو شاید لینے ہی نہ آتے لوگ, کیونکہ ہمارا ٹارگٹ تو تھے وائٹ کالر لوگ, وہ لینے ہی نہیں آنا تھا. انہیں ہونا چاہیے پرچیز کر کے سیلف ریسپیکٹ سب سے پہلے. اور ہم سورت بقرہ کی 260 نمبر قرآن پاک میں آیت ہے, اس کا مفہوم ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنی راہ میں اپنا مال خرچتے ہیں, جو میری راہ میں اپنا مال خرچتے ہیں, ان کی مثال اس دانے سے جو اگائے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے, رب چاہے تو اس سے بھی زیادہ دے. یعنی 1 کا 700 تو آپ کا کنفرم ہے. ہم نے اگر یہ کیا تو ہم نے پیور اپنے رب کے ساتھ تجارت کی ہے. اس وقت کے ہمارے جو فلیکس ہیں ان کے اوپر تحریر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور ہم نے کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ حقدار لے, ہم نے لکھا تھا متاثرین کرونا. متاثر تو پوری علاقہ ہی تھا, پورا علاقہ تھا. لیکن اس کے اگینسٹ ایک اور چیز بھی ہے. کہا جاتا ہے کہ ایف آئی آر کے ڈر سے آپ نے لوگوں سے آلو پیاز فراہم کرنے سے معذرت کر لی. ایف آئی آر تو ہمیں دوسرے دن ہی اس چیز کو فیس کرنا پڑ گیا تھا کہ پولیس کی جو کاروائی ہوئی دوسرے دن ہی, اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ یہ اب کرونا وائلیشن یہ وہ جو بھی پھر چلتے ہیں, اگر بند کرنا ہوتا تو اس کے بعد 56 دن نہ کرتے. تو میری زندگی کے گولڈن مومنٹ ہے وہ 56 دن ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہوتا تھا کہ بڑا عرصہ ٹائم, ایک مطلب تقریباً میکسیمم 2 منتھ بن جاتے ہیں. 2 منتھ آپ اچھا یہ سب خود کر رہے تھے یا اس میں کچھ اشرافیہ کا بھی ہاتھ تھا؟ یا اگر آپ اس چیز کا جواب دینا مناسب سمجھیں تو ادروائز مطلب وہ ایک اچھا آپ نے لوگوں کے لیے ایک کام کیا, ہم یہیں پہ اسے بند کر سکتے ہیں اس ٹاپک کو. یہ اس نے کیا ختم. سبحان. کیونکہ اس میں جس نے بھی میکسیمم اگر یہ کہیں کہ شہر کی اشرافیہ ان کا تعاون اس میں 0 رہا ہے, یہ کافی بس ہے شہر کے. یہی چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں. جو سب شہر میں امن و امان کے حوالے سے حالات بہت گمبھیر ہیں, کچے کی بد امنی, اغوا برائے تاوان, آپ اس سب مسائل کا کیا حل نکال؟ ہمارا جو شہر صادق آباد میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بہت حساس علاقے میں, یہاں پہ کچے میں بھی, کچا تو خاص طور پہ بہت حساس ہے. ایک سائڈ پہ اس کو بلوچستان بھی آ رہا ہے اور اوپر سے سندھ بھی آ رہا ہے. اس میں جو انٹرنیشنل جو ایجنسیاں وہ انوالو زیادہ پائی جاتی ہیں. شہر کے امن کے لیے جو پولیس کے قانون ہیں, لا اینڈ فورسز ہیں, ان کو پراپر حل کرنا چاہیے اور کر بھی رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ جو یہ اس سارے نظام کے ذمہ دار ہیں ان کا حل تو کرنا ہی چاہیے, ان کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دوبارہ یہ کام خراب نہ ہو, اس کے لیے ضروری ہے آپ کو کچے پہ کام کرنا. میں یہی آپ کی بات کو تھوڑا سا کٹ کروں گا کہ کافی عرصے سے یہ معاملہ چل رہے ہیں, چیزیں ڈسٹرب بھی ہو رہی ہیں, مطلب آپریشنز بھی ہوئے ہیں, آپریشن کا اچھا رزلٹ بھی ملا ہے, لیکن اس کے بعد بار بار انہی چیزوں کا ریپیٹ ہونا مطلب شہر کے لوگوں کے لیے, علاقے کے لوگوں کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ یار یہ کہاں پہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے. میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا
کہ جب تک آپ اس کا بیس حل نہیں کریں گے، بیسک معاملات کو حل نہیں کریں گے، کچے میں امن نہیں آ سکتا۔ ایک دفعہ تو آپ ان کو کر لیتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ جو ان کی جو بیسک مسائل وہاں پہ ہیں روزی روٹی کے، جس کو دیسی لفظوں میں ہم کہتے ہیں پیٹ کے مسائل ہیں، وہاں پہ روڈز دیں، صحت کے مسائل کو حل کریں، وہاں ایجوکیشن لے کے آئیں، وہاں ان کو جابز دیں، ان کو بزنس دیں، تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ ہمارے بچوں کے لیے ہم نے حلال سے بھی کما سکتے ہیں۔ جب آپ ان کے لیے یہ معاملے نہیں حل کریں گے، پھر وہ کیا کریں گے؟ بھوک مریں گے تو یہی کریں گے۔ اور اوپر سے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں برے کے ساتھ بیٹھنے والے کا بھی نقصان ہوتا ہے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کا قصور نہیں تھا، صرف ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ ایک تو ان کو سوچنا چاہیے کہ برے کی صحبت میں نہیں آنا چاہیے، اور دوسرا جو ہماری انتظامیہ ہے انہیں بھی یہ چاہیے کہ اس کے اوپر پراپر ورک کریں۔ جتنا بجٹ آپریشن پہ لگتا ہے اگر اس کو ڈبل بھی کر دیے جائے کوئی حرج نہیں ہے، مگر وہاں لوگوں پہ کی فلاح و فلاح و بہبود بہبود پہ کام کیا۔ تاکہ وہ لوگ مطلب بے اس شک۔ چیز کو پازیٹیولی لے کے وہ خود ہی کنارہ کشی کر بے دیں شک۔ اس سے۔ کیونکہ کسی کا دل نہیں کرتا کہ ہماری آنے والی نسلیں بالکل۔ ایسے خراب ہوں۔ مجبوری میں جو اگر کرتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ غلط راستہ کسی بھی طرح اڈاپٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے، مگر ان جو ہماری حکومت ہے یہ ماں کا کردار ادا کرے، ان کے مسائل حل کرے۔ اور وہاں پہ تو ایسے ایسے لوگ، وہاں کے حالات ہیں، آپ کی بیسک سہولتیں نہیں ہیں، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، اور نہ پینے کا صاف پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے کھانے کی روٹی نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ اس کو حل کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہماری انتظامیہ کو مطلب اس چیز کو تھوڑا سا بارک کرنا چاہیے، شاید یہ چیزیں جو ہیں ان سب کے بغیر ہی بہتری کی طرف آئے۔ بے شک ان کے ساتھ ہی بہتری کی طرف آئے۔ بے شک، جہاں پہ ایجوکیشن آئے گی نا وہاں اویئرنیس بھی آئے، ڈیفینیٹ۔ یا روڈز آئیں گی وہاں پہ امن بھی آئے، تعلیم میں اپنا راستہ تو ضرور دکھائے۔ ضرور دکھائے۔ خوشبوؤں کی دنیا کا سوداگر کہا جاتا ہے، یہ خود سے خوشبو بنانے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ میری ایک شروع سے عادت ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کو ڈیپ جا کے دیکھنا، اس کی تہہ تک جانا، اور وہ شوق تھا پرفیوم وغیرہ کا۔ پھر بڑھتا گیا کہ اس طرح کا ڈھونڈوں، وہ نہیں ملا۔ پھر خود اس کے بعد ان کے انگریڈینٹ کا جب ڈیپ گیا پتہ لگا یہ علیحدہ علیحدہ انگریڈینٹ ہوتے ہیں، ان کے مکس اپ ہوتا ہے۔ پرفیومنگ ایک پراپر تھیوری ہے، وہ اپنے شوق میں ایک بہت بڑا مطلب بزنس ہے یہ بھی۔ تو نیکسٹ فیوچر میں ہے کس طرح کا پلان کہ آپ جس طرح آپ اسے مطلب آپ کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ آپ مطلب خوشبو سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو ان فیوچر کو ہے برانڈ شرانڈ لانچ کرنے کا پروگرام کو المدینہ بزنس گروپ سے کوئی مطلب سننے میں ہمیں آئے کہ چودھری عظیم صاحب جو ہے وہ ایک اپنا پرفیوم لانچ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ کو منظور ہوگا تو ضرور، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ مطلب پلان میں ہے ہمارے، بے شک سوچ رہے ہیں اللہ پاک کیونکہ اللہ پاک انشاءاللہ جی ہم کامیاب کریں آپ کو، اور ہم بڑی شدت سے انتظار کریں گے اس برانڈ کا۔ تو ویسے آپ نے جاتے ہوئے مجھے گفٹ دینا ہے تاکہ ہم بھی دیکھیں چوہی صاحب کیسا جو ہے وہ مٹیریل تیار کر رہے ہیں۔ تو ہم تو بڑی سمپل سی کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹارگٹ تو میں کسی کو دیتا نہیں ہوں، یہ برا ہے وہ علیحدہ کریں، میں تو ٹارگٹ ہی یہ دیتا ہوں جو اس میں سے، یہ نہیں کہتا کہ اس میں سے یہ میں ٹارگٹ دیتا ہی نہیں ہوں کہ یہ جو اس میں سے اچھا نکالو، میں تو ٹارگٹ یہ دیتا ہوں یہ پڑھیں، جو تقریباً میری ہوگی کلیکشن میں جو ابھی تک میں نے بنا چکا ہوں تو وہ 1000 کے قریب میں کہتا ہوں۔ اچھا 1000 کے قریب، ماشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں اس میں سے جو برا ہے وہ آپ نکالو، اچھا نہ نکالو۔ اچھا آج تک بندہ ایسا نہیں لیکن ہے، اس پروگرام کے بعد ہم آپ کے یہاں لیبارٹری وزٹ کرتے ہیں جی۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ چوہی صاحب آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چودھری عظیم اقبال کا وہ ایک سوچ کا نام ہے، یہ سوچ کیا ہے؟ صادقہ کے لوگوں کو یہ کس حد تک فائدہ دے سکتے؟ دیکھیں اس میں وہ کہتے ہیں میں دریا ہوں مجھے اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑوں گا راستہ ہو جائے گا۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں جرات کے ساتھ کریں گے اور حق پہ رہ کے کریں گے تو اللہ کے ساتھ مدد کریں گے۔ آپ جو بانٹیں گے وہ واپس آئے گا۔ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں نا کسی بھی فیلڈ میں، وہ بانٹنا شروع کر دیں۔ میری ہمیشہ سے سوچ یہی ہے کہ آپ کسی کا ظلم برداشت نہ کریں، کسی پہ ظلم کریں، اور جو جس لیول پہ آپ کسی کو ہیلپ کر سکتے ہیں، آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، وہ آپ کو کرنی چاہیے۔ تو یہ نہ ڈریں کہ اگر جی یہ کمزور بندہ ہے آگے سے وہ بڑا اسٹرانگ ہے تو میں اگر کمزور کا ساتھ دوں گا، وہ رب نہیں ہے، رب وہ ہے، وہ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔
تو اس کی بے انتہا اگزامپل موجود ہیں، آپ کے شہر میں بھی ہیں، ہماری زندگی میں ایسی بہت ساری ہسٹری ہیں، سب کو پتہ ہے کہ جرت کے ساتھ آپ کام کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے یہ کہ ہوتا ہے اگر آپ کی سوچ جس کو کہتے ہیں وہ ہے کہ جیو تو اس ادا سے کہ زندگی بھی رشک کرے، مرو تو موت بھی پوچھے کون مر گیا ہے یارو، کیا بات ٹھیک ہے، ہے، کیا بات ہے۔ پتہ چلے کہ اگر آپ ہیں تو تب بھی، اگر آپ چاہیں تو دنیا کہے کہ یہ کیا بات، جنازے بتائیں گے بالکل کیونکہ کیا ہے۔ جو سب ایک نظر اگر ماضی کی طرف دیکھیں تو آج کا عظیم اقبال کمبو اور ماضی کا چودھری عظیم اقبال کمبو عرف بھائی کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ میری عادتیں تبدیل ہوئی ہیں، میں ابھی بھی ویسا ہوں جیسے پہلے تھا، مجھ میں تو کوئی چینج نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب زیادتی پہلے بتانا پڑتا تھا، بتانا نہیں پڑتا، سب کو ہاتھوں کا پتہ چل گیا، بس یہ فرق آیا۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ آیا ہے رائٹ پہ ہے تو یہ بالکل ہوگا، یا ہم غلط ہوتے ہیں ہم ضد نہیں کرتے، ہم کو پتہ چل جائے غلطی ہے، کھلے دل سے ایکسکیوز کرتے ہیں کہ بھئی یہ غلط، جو جزا سزا آپ کے اوپر ہے۔ جو سب پروگرام کے آخر میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہے آپ کی چوائس، اس میں ہم آپ سے چند سوالات پوچھیں گے اور آپ کو ان کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو صاحب، سب سے پہلا سوال، آپ کی زندگی پر ایک فلم بن رہی ہے، اس پر آپ کا کردار بہتر کون کرے گا؟ اس میں آپ کے پاس 4 آپشن ہیں: ہمایوں سعید، سجاد وڑیچ، علی چیمہ یا میاں فرہاد۔ دیکھیں جس کا کام اسی کو ساجے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کام تو اداکار حضرات کا ہے، یہ بے شک ہمایوں سعید کر لے، بے شک علی چیمہ کر لے، مجھے تو کوئی اعتراض ایک نام بتا دو نا، یا ہمایوں سعید یا علی چیمہ۔ میں نے تو بتا جس کا کام اسی کو ساجے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا سوال ہے، ایک تقریب میں آپ شرکت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر آپ کو ایک شخص سے گلے ملنا ہے، ایک کے ساتھ تصویر بنانی ہے اور ایک کو اگنور کرنا ہے۔ آپ کے پاس آپشن ہے 3، جن میں ہے چودھری شفیق، حافظ رزاق یا شفیق پپا۔ اب یہ سیاسی جواب نہیں چاہیے مجھے، سیاسی جواب نہیں، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، اگر میری نظر پڑے گی میں سب سے ملوں گا، چاہے میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک سے آپ نے گلے ملنا ہے، ایک کے ساتھ آپ نے تصویر بنانی ہے اور ایک کو آپ نے اگنور کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سیاسی جواب نہیں ہے، کہ یہ ہر بندے کی اپنی اپنی اخلاقی ضرورت ہوتی ہے، میرا مخالف بھی ہوگا میں اس سے ضرور ملوں گا، اسی طرح ملوں گا جس طرح وہ ملے گا۔ مطلب آپ اس پہ جواب دینا پسند نہیں کریں گے، وہی سیاسی بیان دینا چاہ رہے ہیں۔ چلیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو صاحب میرا تیسرا سوال ہے، آپ ایک فلم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے پاس 2 ٹکٹس ہیں، ایک آپ کا اپنا اور ایک آپ کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کسے ساتھ لے کے جائیں گے؟ ماہرہ خان، لالو بٹ یا شکیل جتالا؟ میں سمجھتا ہوں کہ لالو بٹ، کیونکہ غریب آدمی ہے، اس کو بھی حق ہونا چاہیے، اس کے ساتھ گزاروں، مجھے غریبوں کے ساتھ چلنا ویسے ہی اچھا لگتا ہے۔ تو صاحب ماہرہ خان کو چھوڑ رہے ہیں آپ؟ کوئی بات نہیں ہے، بڑا نام ہے۔ بے شک نام ہے۔ چلیں جی، لالو بٹ کی کیا بات ہے جی، لالو بٹ کی سنی گئی ہے۔ تو صاحب میرا اگلا سوال ہے، 3 لوگوں کی کال آتی ہے آپ کو، ان میں سے ایک کی آپ نے کال اٹینڈ کرنی ہے، ایک کو میسج پہ جواب دینا ہے اور ایک کی کاٹ بھی سکتے ہیں جو آپ نہیں بھی دے سکتے۔ تو اس میں آپ کے پاس 3 نام ہیں: ڈاکٹر طلوع سلیم باجوہ، مخدوم احمد محمود اور اظہر خان لغاری۔ دیکھیے یہ تینوں ہمارے شہر کی اچھی شخصیات ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کس کے ساتھ آپ کی کیا ایفیلیشنز ہیں۔ اور جس طرح آج کل اظہر خان لغاری صاحب کے ساتھ ہماری ایفیلیٹ ہیں، ہم این اے میں اظہر خان لغاری صاحب کی آپ کال اٹینڈ کریں گے، بالکل کریں گے۔ تو میسج پہ جواب کسے دیں گے؟ ڈاکٹر طلوع سلیم باجوہ ہیں، مخدوم احمد محمود صاحب۔ میسج مجھے کرنا ہی کم آتے ہیں، کسی کو تو کرنا ہی پڑے گا، میسج میں کرنا ہی کم لیکن آتے ہیں۔ آگے آپ جواب سیاسی رکھنا چاہیں گے، مطلب اظہر خان لغاری پہ اتفاق کریں۔ تو اس میرا اگلا سوال ہے کہ آپ فرض کریں کہ مریض ہیں اور صرف ان 3 ڈاکٹروں کے پاس ہی آپ کے مرض کا علاج ہے، تو ان تینوں میں سے آپ کس کے پاس جانا چاہیں گے؟ آپشن ہے آپ کے پاس: خالد بن سعید، حکیم علی ثاقب یا میاں بشیر۔ آپ کے سارے سوال جو سی عجیب و غریب سے سوال ہے، اور عجیب و غریب ہمارا سیگمنٹ ہے ایک آپ کی چوائس، آپ نے مطلب بہت سارے سوال جو ہیں وہ سیاسی جواب دے دیے ہیں ہمیں، لیکن چلیں اس میں میں سمجھتا ہوں احتیاط بہتر ہوتا ہے علاج سے۔ حکیم کے علاوہ بھی علی ثاقب ایک زندہ دل آدمی ہے، ٹھیک ہے، اگر ایز اے دوست ہو تب بھی
میاں بشیر صاحب ہیں وہ بھی ایک زندہ دل آدمی ہیں, تو میاں بشیر صاحب کے ساتھ ٹائم گزاریں گے تو شاید اس میں بہتر ہوگا. اگر آپ صادقہ آباد کے لوگوں کو آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں چھوٹا سا تو کائنڈلی پلیز. صادق آباد کا لگا لیں, پاکستان کا لگا لیں, دنیا کا لگا لیں, مجھے تو ایک ہی چیز آتی ہے کہ کوئی بھی کام ہے اگر آپ جرت کے ساتھ کریں گے, ایمانداری کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. اینی ون کوئی بھی ہے, اور رزق کا, کاروبار کا, بزنس کا صرف میری نظر میں ایک ہی اصول ہے کہ حلال ہونا چاہیے, دوسرا کوئی اصول نہیں. تو اسی طرح اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب رب کی رضا کے لیے بھی کام کرتے ہیں تو اس پہ کبھی کم نہیں ہوتے, بہت بڑھتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہم خود ہیں, بے شک ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق پیدا کرتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ ایک دیتے ہیں اس کے ہزار آتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے, میرا بیٹا, ہم عمرے سے آئے, اس کے پاس کچھ ایسے تھے, پاکٹ منی اس نے اپنی اکٹھی کی ہوئی تھی, اور جب عمرے پہ بھی گیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس میں اپنا شیئر کیا, 2-3 سال کا اس تھا, 1.5-2 لاکھ ہوگا. جب واپس وہ اس نے اپنی ایڈجسٹ کیا ٹکٹ پہ, میں نے پے کرنی ہے. اس کے بعد واپس آئے, کوئی معاملہ ایسا بنا, کوئی میں چاہتا ہی نہیں ہوں نا وہ, کیونکہ میرا اور اب کا معاملہ ہے کہ کسی کو بزنس کے لیے چھوٹے سے ان کے گھریلو معاملات تھے, ان کو چاہیے تھا. بیٹے کی جو سیونگ تھی اس کو میں نے کہا کہ یہ آپ کا کاروبار کے لیے دے رہے ہیں, اس لیے دے رہے ہیں کہ اس بندے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا, نہ پیسے واپس ملیں گے نہ اس سے کوئی حصہ ملے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. کہ اللہ کے ساتھ کاروبار ہے, اور اس کی برکت یہ ہوئی ہے کہ آج اس بات کو 6 ماہ یا 8 ماہ ہوں گے, اور بیٹے میرے کی یہ چند دن پہلے جو پچھلے 3-4 سال میں سیونگ تھی وہ 1.5 لاکھ کے قریب تھا, اب یہ 6 ماہ میں اس کی سیونگ 4 لاکھ سے اوپر ہے. ماشاءاللہ, اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہاں سے آ رہے ہیں, تو خدا کی ذات دیتی ہے. بالکل اسی طرح. تو یہ جب اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں سکون بھی ملتا ہے, آپ کی بہت ساری پازیٹیو انرجی خود بخود ایکٹیو ہو جاتی ہیں, اور بہت سارے معاملات آپ کے سیدھے راستے پہ چل پڑتے ہیں. بہت شکریہ چوہی صاحب آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا. تو ویورز, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام بولڈ اینڈ بلنٹ, جس میں ہمارے مہمان تھے چودھری عظیم اقبال کمبوج صاحب. ہمارے ساتھ رہے گا, ہمیں دیکھتے رہے گا, ہمارے نئے مہمان اور نئی سوچ اور نئی تخلیق کے ساتھ علی چیمہ بولڈ اینڈ بلنٹ.